अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। पुलवामा हमले के बाद भारत के सर पर जंगी जुनून सवार है, जहां अकलियत गैर महफूज और अक्सरियत जात पात का शिकार है। जंग की धमकी देता भारत पाकिस्तान को सिफारती सतह पर दबाव मिलाने और तनहा करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की मजबूत खारिजा पॉलिसी की बदौलत अमरीका समेत आलमी बरादरी भारत को मुज़ाकरात का मशवरा दे रही है। सिर्फ यही नहीं, भारत को भारत के अंदर भी शदीद तनकीद का सामना है और सिर्फ भारतीय मीडिया की सपोर्ट ही भारतीय हुकूमत को इस वक्त दिखाई दे रही है। जबकि पाकिस्तान में तमाम इदारे एक ही पेज पर है और क्लियर मैसेज भारत को दे दिया गया है कि अब भारत नहीं, हम उसे हैरान करेंगे। पाकिस्तान PSL एंजॉय कर रहा है, जबकि भारत ने खूब दर्जा हरारत को बढ़ा रखा है। भारत के अज़ाइम है क्या, आज के प्रोग्राम में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि टैक्स का बोझ गरीबों पर डालना जुल्म है। सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में VIP अदा करे, ये कहना है वज़ीर आज़म का, और वज़ीर आज़म VIP गरीब तबके को कह रहे हैं। हुकूमत को अगर इस बात का बाखूबी इदराक है कि सबसे ज्यादा जो पिसने वाला तबका है वो गरीब है और टैक्स भी वही अदा कर रहे हैं, तो अमीर तबके को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत क्या स्ट्रेटेजी प्लान सोच रही है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले अपने मेहमानों की जानिब। हमारे लाहौर स्टूडियो में मौजूद है इरशाद अहमद आरिफ साहब, फिर हमारे साथ है जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब इस्लामाबाद से, देन वी हैव वेरी ओन इजहारुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से ही, एंड इकराम सहगल इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच आप तमाम मेहमानों का। तो सबसे पहले आज मैंने इस्लामाबाद से शो शुरू करना है और बात करेंगे जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब से। तलत साहब, भारत ने हाइप तो खत्ते में खूब क्रिएट कर दिया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बातें होती रही, अब कह दिया है कि जंग करनी है भारत को। धमकियां तो बहुत दे रहा है, खत्ते में तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। क्या ये सिर्फ इंतखाबात जीतने का एक भारत का भोंडा तरीका है, या वाकई भारत चाहता है कि पाकिस्तान से जंग करे? जी मेरा नहीं ख्याल है कि जंग चाहता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई हरकत कर बैठेगा, ये ज़रूर है, और उसका शायद नतीजा ये हो कि मामलात हाथ से निकल जाएं। और जैसे आपने सही कहा कि असल में उसका प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि इलेक्शंस जो हैं वो 2019 के जो मई में होने वाले हैं, उसकी वजह से उसको बड़ी परेशानी है कि उसकी जो एक मकबूलियत थी वो बहुत कम हो गई है, और जिस तरीके से इक़्तिसादी और माशी हालात इंडिया में बेहतर होने थे वो नहीं हुए हैं। तो अब उसकी जो तवज्जो है अपने अवाम की हटाने के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो समझता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक और कश्मीर के मामले के ऊपर इस कदर शोर मचाया जाए कि लोगों की तवज्जो जो है उस तरफ हो जाए। तो मेरे ख़्याल में ये जो चीज़ें हैं ये इससे उसको नाकामी होगी, इसलिए कि देखिए कश्मीर में जो हालात हैं वो सारी दुनिया देख रही है, और इस वक्त जिस तरीके से इंडिया ने कश्मीर के मामले को हैंडल किया है उससे वाकई में वहाँ इतनी ज़बरदस्त अपराइजिंग है कि वो संभल नहीं रही है। और वहाँ के जो नौजवान हैं उन्होंने अब अपनी जानों की फ़िक्र नहीं करके जिस किस्म की कुर्बानियाँ मुसलसल दे रहे हैं उससे सारी दुनिया देख रही है। ये दूसरी बात है कि मसलहत की बिना पर दुनिया बात इंडिया से नहीं कहती या तनकीद नहीं कहती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंडिया के मामलात का पता ना हो। इसलिए कि इस वक्त दुनिया में और ख़ास तौर से इस खित्ते में जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी सारी दुनिया की मौजूद हैं, और अफ़गानिस्तान की वजह से, कश्मीर की वजह से, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुक़ात की वजह से, फिर यहाँ की इकॉनमी की वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि हक़ाइक़ तो उनको इल्म है, सिर्फ ये है कि मसलहत की बिना पर वो इंडिया पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि अमेरिका जो है वो इस वक्त वो ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुक़ात ख़राब ना हों, चूँकि उसका जो प्लान है इनक़िला का अफ़गानिस्तान से वो बड़ी बुरी तरीक़े से मुतासिर होगा। ठीक है, आपका ठीक आ गया। इजहार साहब, आप बताइएगा, जो कि पहले कभी नहीं हुआ अब हम देख रहे हैं कि हो रहा है। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी है कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले माजी में होता था कि भारत कोई भी मुद्दा उठाता था तो आलमी दुनिया का झुकाव भारत की जानिब होता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, भारत को यही सजेस्ट किया जा रहा है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और अमन का रास्ता अपनाया जाए। जी मदीहा, जो भारत को सबसे ज़्यादा सेटबैक पहुंचा है वो ट्रंप के जो बयान है उसके दो हिस्सों से पहुंचा है। ये जो ट्रंप ने जो इनफैक्ट भारत का जो नैरेटिव है, भारत का जो वर्शन है, वो ट्रंप हैज़ रिफ्यूज़ टू बाई इट, वो इससे इकरार इससे एग्री नहीं कर रहा।
اچھا، میں انڈیا کا پریس دیکھ رہا تھا، دی ہندو اور جو دوسرے اخبارات ہیں ان کا پرنٹ میڈیا، تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں ٹرمپ کے بیان کے بعد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اٹ از ویری ڈینجرس ان کشمیر۔ اب کشمیر کا لفظ کہنا بھارت کے لیے بذات خود ایک بہت بڑی سفارتی شکست ہے، کیونکہ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ جی پاکستان یہ کر رہا ہے تو امریکہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن ان کی بدحواسی دیکھیں کہ اس کی وہ تشریح انٹرپریٹیشن بڑے عجیب انداز میں کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ اٹس ویری ڈینجرس ان کشمیر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بھارت کا ریسپانس جو ہے وہ بڑا ڈینجرس ہوگا۔ دوسری بات جو ٹرمپ نے کہی وہ یہ کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے 1.3 بلین ڈالر جو تھی امداد وہ بند کر دی، لیکن اس نے کہا کہ اس کے باوجود ریسنٹ پاسٹ میں ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی بھارت کو کھا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ممالک تو خیر پاکستان کی فیور کر ہی رہے ہیں، لیکن جو بھارت کا بہت زیادہ وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو ٹرمپ کے اس بیان کے بعد جو پاکستان کی آلموسٹ پاکستان کی فیور میں ہے، تو بھارت میں صف ماتم بچ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اکرام سہگل صاحب آپ فرمائے گا، شوشہ تو چھوڑ دیا بھارت نے جنگ کا، لیکن اب اگر بھارت پیچھے ہٹ جاتا ہے شوشہ چھوڑنے کے بعد تو کیا منہ رہ جائے گا انتخابات کے لیے اتنا بونڈا راستہ؟ مجھے جی اسی کا تھوڑا سا بولتے ہیں نا کہ میں اس بات پہ اپریہنسو ہوں، کیونکہ مودی صاحب اتنے آگے نکل گئے ہیں اور اتنا ان نے مطلب جارحانہ ایک رویہ اختیار کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی میڈیا نے جو وپ اپ کیا ہے پوری کیا کہتے ہیں کہ فرینزی، تو اس میں یہ اب ان کا سٹیپ بیک کرنا ان کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگی پولنگ کے اوپر، کیونکہ دیکھیں کمپلیٹ جو یہ شروع ہوئی ہے اوبویسلی ان کا لانگ ٹرم پلان ہے کہ ہندو بیلٹ کو ریوائیو کرنا بائی پاکستان کو ویپنگ بوائے بنانا۔ یہ پہلے بھی بامبے اٹیک سے یہ جب ہوئی تھی اس پر بھی ایک الیکشن آ رہا تھا، تو وہ تو خیر ایک پرانا ان کا ترکیب ہے، لیکن ابھی جو یہ پرابلم ان کو ہے وہ پرینکا کا ہے۔ جب سے پرینکا کو فیلڈ میں لائے ہیں کانگریس اور پرٹیکولرلی یو پی میں، تو ان کو کیونکہ ان نے 4-5 اسٹیٹ الیکشن بھی ہار گئے ریسنٹ پاس ہوئے، تو ان کو کافی تکلیف ہوئی ہے اس کی، اور اس پہ کافی ان کو بولتے ہیں کہ ایک طریقہ ایک سیویئر اپریہنشن تھا کہ اگر پرینکا یہ کرتی ہے اور ہم کچھ نہیں کرتے ٹو وپ اپ دی اینٹی پاکستان فیلنگ ہندو بیلٹ میں، تو یہ ہمارے خلاف جائے گا۔ اور اب کیونکہ وہ اسی فرینزی کے اندر، اسی ان کی گیم پلان کے اندر جب اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اور ان کے لیے بڑی مشکل ہے، اور پرٹیکولرلی جس طرح سب نے کہا ہے امریکہ کا جو رویہ ہے جو انفیکٹ لاسٹ 4 ہفتے میں بدلا ہے فرینکلی، اور وہ 4 ہفتے میں ٹھیک ٹھاک بدلا ہے، اور اس سے سب سے بڑا جو بولتے ہیں نا کہ ایک سمبولک وہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ انڈیا کے تو فیور میں بالکل نہیں ہے، وہ انفیکٹ پارٹلی پاکستان کے فیور میں جاتا ہے، اور اس سے انڈیا کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ جیسے کہ اکرام سہگل صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھارت کے لیے ایک دھچکا ہے کہ امریکہ اگر فل سپورٹ نہیں کرا، بھارت تو بزنس ہب بھی بنا پھر رہا ہے اور پھر انویسٹرز کو ویلکم بھی بہت بول رہا ہے، تو بھارت کیا یہ نقطہ بھی سوچ رہا ہے کہ بزنس ہب بنا بیٹھا ہے اور پھر پڑوسی کے ساتھ دشمنی لینے کو بھی تیار ہے؟ اصل میں بھارت کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ ایک سپر پاور بنے، کم از کم علاقائی سپر پاور ضرور بننی چاہیے، اور اس کو سلامتی کونسل میں مستقل سیٹ بھی ملے، لیکن ذہن اس کا بہت چھوٹا ہے، اور مستقبل شناسی کی اہلیت تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہے اس وقت، جبکہ بھارت کو ضرورت ہے دنیا میں ایک امن پسند ملک کے طور پر، ایک وسیع القلب ملک کے طور پر، اور ایک ایسی قوم کے طور پر جو اپنی تمام اقلیتوں کو، تمام اقوام کو، قومیتوں کو ملا کے اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے ایک معاشی طاقت بن رہی ہے، دفاعی طاقت بن رہی ہے۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہ تو وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بنا کے رکھنے کی اہلیت رکھتی ہے، نہ وہ اپنی کسی اقلیت کو مطمئن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ایک ریاست کے طور پر، اور نہ ہی وہ مستقبل شناسی کی اہلیت سے بہرور ہے۔
اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ اس نے ایک ایسا واقعے کی آڑ لینے کی کوشش کی جو کہ مقامی فرد نے مقامی گاڑی میں مقامی طور پر تیار کردہ ایکسپلوسیو کے ذریعے اور مقامی جو تحریک تھی اس کی سپورٹ میں کیا ہے، اس کو پاکستان کے سر پہ مرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چین اور سعودی عرب اور ہمارے دوستوں میں سے تو خیر کسی نے کیا ساتھ دینا تھا، امریکہ، یورپی یونین اور وہ ادارے اور وہ اقوام جو اس سے پہلے بھارت کی ہر بات پہ امن صدا کہتے تھے، وہ بھی اب خاموش ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ ناکامی ہے جس سے جان بچانے کے لیے مودی کوئی بھی حرکت کر رہا ہے۔ یہ آؤٹ آف کویسچن بات نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی حرکت کرے، نتائج کیا ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، جیسا کہ آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے تو آفر کرا دیا، ابھی یہی بات آگے لے کر دیگر مہمانوں کی جانب بڑھوں گی۔ اظہار صاحب آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، طلعت صاحب آپ بھی، اور اکرام صاحب آپ بھی، آپ میں سے کوئی بھی کامنٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان تو بڑے کھلے دل سے آفر کیا انڈیا کو کہ اگر کوئی ثبوت ہیں آپ ہمیں دیں، ہم ساتھ مل کر کارروائی کریں گے۔ بھارت تو عجیب کنفیوز دکھائی دیتا ہے۔ پلوامہ اٹیک سے یہ بات شروع ہوئی، پھر سرجیکل سٹرائک، جنگ کی دھمکیاں، اور اب بات آگے کھڑی ہو گئی ہے جیش محمد تک۔ دیکھیے جیش محمد کے حوالے سے جتنا شور مچایا تھا، اور خاص طور پر بہاولپور کے حوالے سے کہ بہاولپور میں جو مدرسہ ہے وہ ان کا گڑھ ہے، وہاں ہتھیار پڑے ہوئے ہیں، قلعہ نما ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، اور حسین حقانی صاحب بھی اس پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ آج وہاں اخبار نویسوں کو لے کر گئے ہیں، اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ ایک مدرسہ ہے جہاں حفظ قرآن ہوتا ہے، وہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، وہ جو بیچارے یتیم اور بے آسرا بچے ہیں وہاں رہتے ہیں، اور وہاں کوئی ایک کمرہ بھی ایسا نہیں ہے، پورا ہیڈ کوارٹر تو الگ بات ہے کہ جہاں کوئی ہتھیار رکھے گئے ہوں یا رکھنے کی گنجائش موجود ہو۔ بھارت کا ٹوٹل جو کاروبار ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ کے ذریعے ہی اس نے ایک نیریٹو دیا۔ اصل میں بات یہ ہے، ایک چیز ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 9/11 تھا اس سے حوصلہ ملا بھارت کو۔ اب 9/11 کا اختتام ہو رہا ہے امریکہ کی پسپائی کی صورت میں۔ بھارت کو یہ پتہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان میں کچھ حاصل نہیں کر پایا اور نامراد جا رہا ہے، ذلیل رسوا ہو کر نکل رہا ہے، تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم پاکستان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے، معاشی طور پر، دفاعی طور پر کوئی ایسی حرکت کی جائے، ایسے صورتحال یہاں پیدا کی جائے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو لے ڈوبیں گے۔ طلعت صاحب آپ کا کیا کامنٹ ہے، پاکستان سے جنگ کرنا مودی کا ہی مسئلہ ہے یا اصل مسئلہ بیک ڈور پہ جا کر کشمیر کا پرابلم ہے؟ جی دیکھیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کشمیر کا پرابلم تو بہت اہم ہے، اور وہ ان سے جس قسم کی پرائم منسٹر مودی نے پالیسی اختیار کی ہے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں، بلکہ وہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں کی جو موومنٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ سٹیج پہنچ گئی ہے ریزسٹنس کی، تو کوئی توقع نہیں ہے کہ انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے، اور کشمیر کا معاملہ جو ایک سیاسی معاملہ ہے اور بغیر سیاست کے وہ حل ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی ایسی سیاست جو انصاف پر مبنی ہو، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو پالیسی ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو حالات تو جو ہیں وہ خراب ہوتے جائیں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے معاملات کو دبا سکے تو یہ ناممکن ہے، اور اگر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے اور پاکستان سے جنگ لے لے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اور خطرناک نتائج نکلیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا خود کہتا ہے کہ ہم تو اقتصادی ترقی چاہتے ہیں وغیرہ، تو اگر اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، تو پھر جنگ کی باتیں اگر آپ کریں گے تو انویسٹمنٹ وغیرہ سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 2002 میں جب ان کی فوجیں دونوں ممالک کی آمنے سامنے آ گئی تھیں، تو انڈیا سے جتنی بھی بڑی کمپنیز تھیں وہ انخلا کرنے لگیں۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب کے بھی بہت سخت نقصان ہوگا اگر انڈیا جو ہے اس قسم کی پالیسیز اپنائے گا۔ اظہار صاحب اگر مسئلہ مدیحہ، میں ایک اور اینگل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میں ایک اور اینگل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عمران خان کے جو وزیر اعظم کی حکومت کے جو 2 اقدامات ہیں ان سے پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہوئی ہے۔ ایک تو جو بہاولپور کے مدرسے کا انہوں نے جا کر کلیئرلی بتا دیا ہے، وہاں سارا دیکھا، جائزہ لیا، انویسٹیگیٹ کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں۔
دوسرا جو وزیر اعظم کا یہ بیان ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی ایسے منفی نیفیریس مقصد کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں اس کے باوجود ایسی اقدامات کرنے چاہیے جن سے بھارت کو جو تھوڑا بہت اس کو گراؤنڈ ملتا ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، اور یہ میں ڈان لیگز کے بیک ڈراپ میں کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ سکتی ہیں، سننے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا اس قسم کا کیا جا سکے۔ تو وزیر اعظم کا یہ جو بیان ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے ایسے مقاصد کے لیے، اس کو ہمیں ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ اس کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اعزاز صاحب، گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو بھی کر لے، انڈیا یا اس کے جو ہواری ہیں، اس کے سرپرست ہیں، وہ مطمئن نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کی پالیسی پرو ایکٹیو ہونی چاہیے بنیادی طور پر۔ آپ اپنے مفاد میں جو کرنا چاہتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ کرتے چلے جائیں۔ پروپیگنڈا تو اس وقت بھی ہوتا تھا جب پرویز مشرف نے یہ تمام تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ یہ بات جو آج عمران خان نے کہی ہے، وہ مشرف بھی کہتا تھا کہ میری سرزمین استعمال نہیں، لیکن کسی نے نہیں مانا تھا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان سے بات کریں گے آنکھ میں آنکھ ڈال کے، اگر پکے پیروں، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے بات کریں گے تو پھر تو بات آپ کی سنی جائے گی۔ اگر عالم یہ ہو کہ وزیر اعظم بھی، وزیر خارجہ بھی آپ کا نہ ہو، وزیر اعظم بھی آپ کے منہ میں گھنگیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں، وزارت خارجہ عضو معطل بنی ہوئی ہو، تو پھر آپ کی کون بات سنے گا جب آپ بات کریں گے؟ اس وقت جو اصل میں ہمارے حق میں جو بات جا رہی ہے کہ اس وقت حکومت اور تمام ادارے سیم پیج پر ہیں۔ ہم جو بات وزیر اعظم کہتا ہے اس کو انڈورس کرتا ہے فوجی ترجمان، اور اس کو انڈورس کرتی ہے پوری قوم۔ تو اس کی وجہ سے اب ہم بہتر پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ہماری سفارتی پالیسی بھی کامیاب نظر آ رہی ہے، اور دفاعی سطح پر بھی ہم کم از کم خوف کا شکار نہیں ہے۔ ملک کے اندر نارمل حالات ہیں، کسی خوف کی صورت نہیں ہے، جبکہ وہاں خوف بھی ہے۔ ایک میں خبر دینا چاہتا ہوں، جو میں انڈیا کا میڈیا واچ کر رہا تھا، کشمیر میں حکم دیا گیا ہے کہ ادویات سٹاک کی جائیں، کل اتوار کے دن جو غلہ منڈیاں ہیں وہ بند نہ رکھی جائیں، اور لوگ جو ہیں غذا کا ذخیرہ جو ہے وہ جمع کر لیں۔ تو یہ میرے خیال ہے طلعت مسعود صاحب بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس طرح کے حکامات جاری کرنے کا۔ بالکل، طلعت صاحب سے بھی یہ پوچھیں گے، اور جو اظہار صاحب نے یہ پوائنٹ بتایا کہ انڈیا ہمیشہ پروپیگیشن کرتا ہے، پاکستان کس طرح سے گراؤنڈ ریالٹی کو اسٹیبلش کر سکتا ہے کہ اس قسم کی پروپیگیشن نہ ہو؟ اکرام سہگل اور طلعت صاحب سے اسی پر کامنٹ لیں گے، چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے اظہار صاحب نے یہ امپورٹنٹ کامنٹ دیا کہ بھارت تو ہمیشہ سے پروپیگیشن کرتا ہے پاکستان کے اگینسٹ، لیکن اب پاکستان کی جانب سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی قسم کا بھارت کو گراؤنڈ نہ ملے تاکہ اس قسم کی پروپیگیشن ہو ہی نہ۔ تو اکرام سہگل صاحب، آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان ایک پراپر گراؤنڈ سیٹ کر سکتا ہے، اسٹریٹجی پلان ایسا کر سکتا ہے کہ پروپیگیشن دنیا میں کیسی بھی ہو لیکن منہ توڑ جواب دے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فارن آفس کی تو اس میں کوئی بلیم نہیں ہے، کیونکہ فارن آفس کافی کچھ کر رہا ہے جی، لیکن ہماری جو پروپیگنڈا مشینری ہے، جو ہماری ایکسٹرنل پروپیگنڈا مشینری ہے، وہ بہت سالوں سے ان کی بولتے نا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور کیوں ہوتی؟ جب آپ نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنایا تھا مولانا فضل الرحمان کو، تو مجھے کوئی بتا دے کہ مولانا فضل الرحمان نے کتنے ملکوں کو وزٹ کیا اپنے 10-12 سال میں جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور جا کے کشمیر کی انہوں نے بولتے ہیں کہ وہاں پر ایڈوکیسی کی کہ بھائی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تو پچھلے گورنمنٹ کی دکھائی گئی ان کی سیریس اور پرپز کیا تھی۔ دوسری بات دیکھیں، جب آپ کوئی بزنس کرتے ہیں کبھی بھی کسی ملک کے ساتھ، تو پھر آپ ان کے ساتھ ساورن حیثیت سے، جس طرح ارشاد صاحب نے کہا، آنکھ میں آنکھ
لگا کے آپ نہیں بات کر سکتے. وہ بزنس انٹرسٹ جو آپ کی وہ آپ کو کمپرومائز کر دیتی ہیں. تو یہ ان کی یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اس کی وجہ سے اپیزمنٹ کی طرف زیادہ ان کی رغبت تھی rather than different. اس دفعہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر نے صاف ایک کہا ہے اور بڑے بولتے ہیں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم جنگ نہیں چاہتے, آپ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں آپ تحقیقات میں آپ کریں, ہم آپ کو جو سہولت دیں گے, لیکن آپ اگر کوئی بھی جنگ کوشش کریں گے تو ہم سوچیں گے نہیں, ہم اس کا جواب دیں گے. اور یہی بات آئی تھنک یہ ریپیٹ کیا گیا سب جگہ. ایک بات میں آپ سے تھوڑا سا کر دوں, مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میں یہ کہ دیکھیے ان نے ہمارے اسپورٹس مین کو بند کر دیا, یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ میں کرکٹ نہ کھیلیں, ہمارے ایکٹرز کو انہوں نے بند کر دیا, ہمارے شوٹرز کو انہوں نے ویزا نہیں دیا وغیرہ, اور کسی ہمارے ابھی ایکچولی 120 ملین پیپل جن کے پاس ٹیلی فون ہے یا ان کے پاس ہے وہ انڈین سانگ سنے جا رہے ہیں. بالکل کچھ لوگ ہیں جو عوامی رابطے بھی بالکل بحال اور انڈیا کو رائلٹی مل رہی ہے, بالکل اور انڈیا کو اس پر رائلٹی ملتی ہے. یہ بھی اکرام صاحب بات کیوں کریں جب وہ ہم نے چلانے بھی تو ہیں نا, ہم نے بزنس میں حصہ ڈالنا ہے اپنا. وہ ارشاد صاحب آپ نے جو خبر دی تھی نا اسی کا طلعت صاحب سے میں آنسر چاہتی ہوں. طلعت صاحب جیسا کہ ارشاد صاحب نے کہا کہ کشمیر میں جو ہے وہ غلے کو سٹور کرایا جا رہا ہے اور پھر ادویات کے سٹاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں اور وہاں پر فوج کی بھی گشت زیادہ ہے. بھارت کیا کوئی وہاں پر تو نہیں بدلہ کرنے ہتے کشمیریوں سے بدلہ تو نہیں لینا چاہتا پاکستان کا اور پلوامہ اٹیک کا؟ میرے خیال میں یہ بہت ممکن ہے کہ سختی جو ہے وہ اور بڑھاتا چلا جائے, لیکن اگر سختی بڑھائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ حالات اور خراب ہوں گے, اس لیے کہ یہ پالیسی تو بالکل ناکام ہو گئی ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ایک ڈیسپریٹ ہو کر ہندو جو الیکٹریٹ ہے اس کو اگر مطمئن کرنے کے لیے اس قسم کا اور ظلم کرے تو وہ دوسری بات ہے, لیکن اس سے کوئی اس کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان جو ہے جتنا بھی ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور جیسے ہو رہا ہے, اور پرائم منسٹر نے بالکل صحیح کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں, اگر کوئی بھی انڈیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے کیا ہے یا کوئی ایسی یہاں تنظیمیں ہیں تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. اور جو اس وقت اقدامات بھی پاکستان نے لیے ہیں یہ بہت ہی مثبت اقدامات ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو بھی یہ دنیا کو یقین دلانا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اس قسم کی تنظیمیں موجود نہیں ہیں, اور جو ماضی میں تھیں اس لیے تھیں کہ وہاں اس وقت ایسے حالات تھے, پاکستان کو اپنی ایک پالیسی چلانی تھی. اب حالات مختلف ہیں اور یہ نئی حکومت, یہ نئی ایک پاکستان کی جو اس وقت فوکس ہے وہ اقتصادی اور معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے, اپنے ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلقات کرنا ہے. یہ پاکستان کی پالیسی ہے تاکہ پورا خطہ جو ہے اس سے مستفید ہو. اور آپ مطلب یہ ہے کہ فعل اور قول میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اگر اعتماد بین الاقوامی سطح پر آ جائے تو دیکھیے پاکستان کی فتح ہے. جی اکرام صاحب آپ کامنٹ دیجئے پھر اس کے بعد میں اظہار صاحب. جی دیکھیے جب یہ سٹوریج ہوتی ہے فوڈ گرینز کی یہ وہ ایٹسٹرا ایک وار کیپیسٹی میں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ تب آدمی شک پڑتا ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. نیسیسری نہیں ہے کہ وہ پاپولیشن پر ہو, کوشش یہ بھی ہوگی کہ وہ ایک طرح کا اشارہ دے رہے ہوں گے پاکستان کو کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں اس علاقے میں, اور اس لیے ہم وار کی جو سچویشن ہے وہ ہم کریٹ کر رہے ہیں یہاں پر کہ بھائی راشن سٹور کر لو, باقی چیزیں تیار کر لو, آپ سب تیز آپ کی ہوگی. دیکھیں اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوکلائزڈ وار کریں گے, ہم لوکلائزڈ سرجیکل اسٹرائک کریں گے, ہم اونلی کشمیر بولتے ہیں نا لائن آف کنٹرول کے اکراس کچھ کریں گے, تو یہ بھی ان کا مغالطہ ہے. بیکاز یہ جو ہے یہ ایسی جو چیز ہے جس طرح ہم نے 65 کی جنگ میں دیکھی تھی, یہ لوکلائز کبھی نہیں رہتی, اٹ آلویز ایسکلیٹس آؤٹ آف کنٹرول. تو یہ بات ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اشارہ دیتے ہوں کہ ہم ایک جو بھی کچھ ہم کریں گے وہ ہم لوکلائز کریں گے اکراس دا لائن آف کنٹرول. جی اظہار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اشارہ دے رہا ہے پاکستان کو؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہندو ایک بڑی چالاک اور بڑی دور اندیش قوم ہے, وہ ایک ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں,
لیکن یہ کہنا کہ وہ جنگ کریں گے یا نہیں بہت مشکل ہے۔ مدیحہ، میں یہاں ایک فٹ نوٹ کے طور پر ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کا، بلکہ 3 بار جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا ایک بیان ہمارے دشمن نے اپنی فیور میں پیش کرنے کے کیا لیے۔ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جی بالکل۔ اظہار صاحب، داد دیں اس ملک کے باشعور عوام کو جنہوں نے ایسے شخص کو 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو ٹھیک کیا، اب عوام کو بھی تو چاہیے، ابھی بھی وہ تیار بیٹھے ہیں 4تھی دفعہ لانے کے لیے۔ جی طلعت صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ماضی کی حکومتیں کمزور تھیں کیونکہ پاکستان کا نیریٹو کبھی سنا نہیں گیا تھا، ہمیشہ اگنور ہوا؟ اٹ از فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہ جو بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ سنا بھی جا رہا ہے اور مشورے بھی بھارت کو ہی دیے جا رہے ہیں اب۔ جی، یہ بڑا اہم سوال ہے اور پاکستان کے لیے یہ میرے خیال میں لمحہ فکر بھی ہے کہ جو سول ملٹری تعلقات ماضی میں خراب رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ میرے خیال میں دیکھیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، سویلین حکومت کی بالادستی کا جو ایک سٹرگل ہے وہ ابھی تک پوری طور سے تکمیل پر نہیں پہنچا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سویلین جو پولیٹیشینز ہیں ان میں بھی بڑی کمزوریاں ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فوج کی جو قیادت تھی ماضی میں، انہوں نے بھی کچھ ایسی غلطیاں کیں، کئی دفعہ مارشل لاء لگا، اس سے جمہوریت جو ہے وہ کمزور رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمہوریت جتنی بھی مضبوط ہو سکے وہ بہتر ہوگی، اس لیے کہ اس قسم کے اختلافات اگر آپ سول اور ملٹری قیادت میں ہوں تو ظاہر ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کے دشمنی کو ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ انڈیا سے اچھے تعلقات رکھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا کے نیچے آ جائیں، تو یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور پرائم منسٹر بہت بار بار کہہ رہے ہیں، ہمارے چیف بھی یہ چاہتے ہیں کہ اور آرمی کی لیڈرشپ، یہ تمام 3 سروسز اور چیئرمین جوائنٹ سٹاف بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے پیس چاہتے ہیں، لیکن پیس وتھ آنر۔ تو وہ جو چیز ہے میرے خیال میں انشاءاللہ اب اگر ہمارا محور ٹھیک ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ جتنی ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ یہ تعلقات، یہ اختلافات اور انڈیا کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں ان میں ایک جان بھی آئے گی اور وہ دوسرے ملک جو ہیں وہ ہماری عزت بھی زیادہ کریں گے۔ اس سے دوسرے ممالک نے ہم سے بہت فائدہ اور استحصال کیا ہے ہمارا، امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے، انڈیا نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے کہ ہمارے سول اور ملٹری میں تعلقات خراب ہیں۔ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ اب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ ٹیکس کا بوجھ غریبوں پر ڈالنا ظلم ہے، وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے، لیکن غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم نے کیا اسٹریٹجی پلان بنایا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ابھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ یوسف صاحب نے، سابق چیئرمین ہیں FBR۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ اور ہمیں جوائن کرے ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق وزیر خزانہ اور ماہر معاشات بھی ہیں۔ پہلے میں کوشچن کرنا چاہوں گی عبداللہ یوسف صاحب سے۔ عبداللہ صاحب، ٹیکس نظام میں خرابی سے امیر اور غریب کا فرق بڑھتا ہے۔ اب خرابی تو دور ہوگی پلاننگ کرنے سے، اسٹریٹجی پلان کرنے سے۔ پاکستان کو بنے 70-71 سال ہو گئے، ابھی تک پاکستان یہ پلان کیوں نہیں بنا پایا؟ جی دیکھیں، اب یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے ہسٹوریکلی، اور کئی بیچ میں ایفرٹس بھی ہوئیں ریفارمز کے حوالے سے، لیکن وہ ہمارا پرابلم ایک یہ بھی ہے نا، 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 3 اسٹیپ بیکورڈ اپروچ، اور جس میں کہ وہ آتا ہے مسئلہ آف ویسٹڈ انٹرسٹ اور اس طرح کی جو ہمارے پرابلمز ہیں۔ تو اب اس کے لیے میرا یہ ویو ہے کہ ہر حالت میں
we have to move forward as far as the tax reforms are concerned. اور اس میں کیا ہے کہ ہمارا جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ہماری ٹیکس پیئر بیس، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹلی نیرو ہے ایز کمپیئر ٹو دا پوٹینشیل. اس کو ہمیں سبسٹینشلی بڑھانا ہوگا. اب اس کو بڑھانے کے لیے بیسکلی جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے نا، چونکہ ہماری انفارچونیٹلی موسٹلی کیش اکانومی ہے، نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اینڈ پیپل آر ایبل ٹو گیٹ اوے اینڈ ایویڈ دا ٹیکسز. اب اگر آپ اس کو کریں جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے نا، دیٹ از سسٹمیٹائزیشن تھرو آٹومیشن، یعنی آپ کا CNIC نمبر جو ہے اس کی بیسس کے اوپر جتنی اکنامک ایکٹیویٹیز کے تھرڈ پارٹی سورسز ہیں وہاں سے آپ کو انفارمیشن لینی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یو ول بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دوز پوٹینشیل پیپل who are supposed to be the taxpayers. تو آپ جب یہ کر لو گے، اچیو کر لو گے، تو پھر آپ کا جو اس وقت ہمارا مسئلہ ہے ریونیو کا، وہ اس میں ایک سبسٹینشل اضافہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے اب ہمارا ایک جو مسئلہ آتا ہے نا، جو آپ نے کہا کہ جی وہ غریب لوگوں کا مسئلہ ہے اور اس طرح سے ان کو اشور کرایا گیا. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے آن دی کمپنی اور دا پرسن ان اکارڈنس ود دیئر انکم. اس کے علاوہ دوسری سائیڈ ہے ہماری انڈائریکٹ ٹیکس کی، جو کہ GST ہے مینلی. اب وہ جو ہے اس کو آپ نے لگانا ہے آن دی بیسس آف دی سیلز اور دا سیل پرائس. اور وہ جو چیز ہے وہ ایکچولی جا کے نا ہر کنزیومر کے اوپر اس کا اثر آتا ہے کاسٹ وائز. اب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کر سکو گے نا، اگر آپ نے اپنی ٹیکس پیئر بیس بڑھائی، اضافہ کیا، اس میں ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا، تو پھر جو آپ کے ریٹ آف ٹیکسز ہے نا، جس میں یہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی امپورٹنٹ چیز ہوگی. بالکل، آپ ہی کی بات کو میں آگے لے کر چلوں گی ڈاکٹر سلمان کی جانب. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہا کوششیں تو ہوتی رہیں کہ کس طرح سے اس کو ریفائن کیا جائے، بہتر کیا جائے، لیکن ہرڈلز تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوتی ہوں گی. سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جب نیب کسی بڑے کو پکڑتی ہے، کسی بھی امیر کو، کسی بھی وزیر کو، گھروں سے اربوں کروڑوں روپے نکل آتے ہیں، بیرون ملک لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں، لیکن یہی وہ طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دیتا، کیا اتنا مشکل ہے اس طبقے کو کھینچ کر لے کر آنا کہ یہ ٹیکس دے سکیں؟ دیکھیں، یہ نیب کا جو چیز ہے وہ تو آپ سکتے ہیں کہ منی لانڈرنگ ہے، کرپشن ہے، اور اس میں زیادہ مس یوز آف اتھارٹی کی جو چیزیں ہیں، لیونگ بیانڈ مینس کے ایشوز نیب میں آتے ہیں. جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے، ٹیکس میں ٹیکس ایویژن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ریفارمز کا، کہ آپ کا نظام جو ہے وہ خاصا مشکل نظام بنایا ہوا ہے، اور ٹیکس پیئر کے لیے بڑا مشکل ہے کمپلائی کرنا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو پوزیشن ہے ایز آف پیئنگ ٹیکسز میں، کہ کتنی آسانی سے آپ ٹیکس دے سکتے ہیں پاکستان میں، وہ ہمارا 170 نمبر ہے. اور میرا خیال 180 ممالک میں 170 نمبر آپ لے رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا نظام جو ہے بالکل بہت فرسودہ ہے، اور بہت انفیئر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپٹ بھی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایک تو سمپلیفیکیشن آپ کو بہت ضروری ہے کرنا. دوسرا جو یوسف صاحب نے بات کی ٹیکنالوجی آپ کو لانی پڑے گی، اور اس کے ذریعے آپ کو یہ کام برج کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک کہ یہ آپ کمپریہنسو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی جب یوسف صاحب چیئرمین CBR تھے، اس وقت یہ ریفارمز خاصی حد تک ہو رہی تھیں، اور اگر وہ کنٹینیو کرتی تو آج ہمارا سسٹم جو ہے وہ بالکل ماڈرنائز ہو چکا ہوتا، اور آج یہ ایشوز نہ ہوتے. تو وہ جو ڈسکنٹینیوٹی ہوتی ہے کہ اس پر میں نے کمنٹ دینا ہے. جی سر، آپ ہی کی جانب آ رہی ہوں. جی، تو وہ جب آپ کی ڈسکنٹینیوٹی ہوتی ہے، ریفارمز ریورس ہو جاتی ہیں،
بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے جو میجر ریفارمز ہیں ان کو بالکل ریورس کر دیتے ہیں اور وہ دوبارہ سے وہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے اور لیکیج شروع ہو جاتی ہے اور نظام جو ہے وہ بالکل. آپ نے تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا جو ہرڈلز آتی ہیں. اظہار صاحب آپ اس پر کامنٹ کیجئے. جی میں یہ کہوں گا کہ دونوں بہت قابل احترام بزرگ ہیں. ایک مشیر خزانہ تھے, ایف بی آر کے باس تھے, اور دوسرے ایف بی آر کے چیئرمین تھے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب عبداللہ یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. سلمان شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سمپلیفیکیشن آف پروسیجرز نہیں ہے, کمپریہنسو ریفارمز نہیں ہیں. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا سر پیٹے یا کیا کرے؟ یہی تو لوگ ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں, انہی کے ہاتھ میں تو ریفارمز تھیں. ہماری اکانومی آج تک ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. اب حال یہ ہے کہ میں چیچے وطنی کی یا ثوابی کی بات نہیں کر رہا, دارالحکومت میں بڑے بڑے دکاندار کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی نہیں رکھ رہے کیونکہ اس طرح اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی. جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی ہمارا وی آئی پی ہے جو ٹیکس دیتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایف بی آر ناکام رہا. اگر آج حالت یہ ہے کہ صرف غریب آدمی ٹیکس دے رہا ہے, ہماری ٹیکس بیس نہیں بڑھی, ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, ہمارا پروسیجر جو ہے وہ سمپلیفیکیشن نہیں ہے, ہماری ٹیکس بیس محدود ہے, اور وزیر اعظم اس کا اقرار کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر جو ہے جس پر کروڑوں روپے لگ رہے ہیں, اٹس اے بگ سیٹ اپ آف میسو سیٹ اپ آف بیوروکریسی. تنخواہیں ہیں, پینشنز ہیں, گاڑیاں ہیں, دورے ہیں, تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. اگر آج 70 سال کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہوا, یہ ہونا چاہیے, میں کسی پرٹیکولر پر نہیں الزام لگا رہا, لیکن 70 سال میں جتنوں کے پاس بھی انعان اقتدار رہی ہے ایف بی آر کی, فائنینس کی, ان پر یہ جو ذمہ داری ہے مشترکہ طور پر یہ تقسیم ہونی چاہیے. کیوں اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوئی؟ ہمیں بتایا جائے کہ کیا ہرڈلز تھی اور کس نے کیا کوشش کی. دیکھیے جو ادارہ بنا ہی اس مقصد کے لیے ہے, ٹیکس کلیکشن کے لیے ہے, وہی ذمہ دار ہوگا. میری جو 40 سال مجھے صحافت میں ہو گئے, میں نے تو یہ دیکھا ہے سوائے ڈاکٹر محبوب الحق کے دور کے, جس دور میں یہ سیل ٹیکس کا نظام بھی آیا اور ڈاکومنٹیشن کی طرف بھی ہم نے قدم بڑھایا, اس کے بعد کبھی بھی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوئی. انہوں نے پکڑا لوگوں کو, پرویز مشرف کے دور میں لوگوں کو پکڑا گیا, مظاہرے ہوئے, اور اس کے بعد وہ سارا ٹائم فیش ہو گیا. اس کے بعد نواز شریف کا دور ہے, زرداری کا دور ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. نواز شریف صاحب کے دور میں تو تھا کہ ان کا حلقہ نیابت ہی چونکہ تاجر صنعت کار تھے, سرمایہ کار تھے, وہ ظاہر ہے ان سے ٹیکس لینا ہی نہیں چاہتے تھے, ان کو خوش رکھنا چاہتے تھے اور اپنا مال بنانا چاہتے تھے. اب موجودہ حکومت کو کوشش یہ کرنی چاہیے, اور موجودہ ایف بی آر تو اس قابل نہیں ہے, اس میں ریفارمز اور لانے کی بجائے سب سے پہلے تو اس ایف بی آر کو تبدیل کرنا چاہیے, ایک بڑی اوور ہالنگ کرنی پڑے گی. قوانین اپنی جگہ پہ, افراد اہم ہوتے ہیں, قوانین پر عمل درآمد انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ہمارا خرابی یہ ہوتی رہی ہے کہ ہم نے قوانین بہت اچھے بنا لیے, افراد سب سے برے لا کے بٹھا دیے جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے, کام چور بھی تھے, حرام خور بھی تھے. تو اس ٹیم سے جو کام کرنا ہی نہیں چاہتی, جس کا کوئی ویژن نہیں ہے, جس کی کوئی لائلٹی ملک کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ نہیں ہے, اس وقت تو بحیثیت مجموعی بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی ہے عمران خان کی حکومت سے. اگر عمران خان کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ٹیکس لینا چاہتے ہیں, تو انہیں اوور ہالنگ بڑے پیمانے پر کرنی پڑے گی. اس کے بغیر میرا خیال ہے ٹیکس کا نظام درست ہو سکتا ہے نہ کوئی دوسرا. جی عبداللہ یوسف صاحب, آپ اگری کریں گے ارشاد صاحب کے کامنٹ سے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے تو بنیادی بات آپ کو جیسے بتائی ہے کہ ریفارم از ایبسلیوٹلی نیسیسری اینڈ انیویٹیبل گوئنگ فارورڈ. یہ ملک کی ریکوائرمنٹ ہے, اسینشل ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ جی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا اور پھر یہ بس اسی طرح سے ہی چل رہا ہے سلسلہ. دیکھیں میں نے جیسے بتایا تھا, ویریس ٹائمنگ میں ایفرٹس جو تھے وہ ہوئے, لیکن اس کا پھر جو ہوتا ہے نا آپ کو الٹیمیٹ ریزلٹ جو لینا ہوتا ہے, جس کے لیے آپ کو کنٹینیوٹی انشور کرانی ہوتی ہے,
وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے چیزیں نہیں ہوئیں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ اگر پوری ہسٹری دیکھیں ایف بی آر کی 1947 سے لے کے آج تک ہر سال ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, اس کو پھر ڈیورنگ دا ایئر ریڈیوس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بھی اچیو نہیں کیا جاتا. اینڈ فارچونیٹلی وہ 5 سال کا بیچ میں ایک عرصہ تھا when I happened to be there as the chairman, جس پیریڈ میں جو بھی ٹارگٹ فکس کیا گیا اس کو انکریز کیا گیا, یعنی اچیو کیا گیا, اور 1 سال بیچ میں اس کو ریوائز اپورڈ کیا گیا اور پھر اس کو بھی اچیو کیا گیا. اور یہ جو پوزیشن ہے, یہ جو ایکچوئل پوزیشن ہے, دس از آن ریکارڈ. ٹھیک ہے, اب آگے چلنا تھا ہم نے اور بہت سی چیزیں ہونے والی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ضابطے گئے اور پھر معاملہ وہیں کا وہیں رکا رہا. بہت شکریہ عبداللہ یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آج کے پروگرام کا وقت ہوا ختم. اللہ حافظ.